गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हैप्पी फादर्स डे। आइए कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ देखिए पुराने अहदनामा में खुरूज की किताब उसका 20वां बाब है और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा। खुरूज की किताब 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स 12। जी, कलाम खुदा में यूं रकम है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आइए एक आवाज में हम कहेंगे, खुदा का कलाम, बोलिए मेरे पीछे, खुदा का कलाम ज़ाब्ता हयात और ज़ाब्ता नजात है। हालेलुया। लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। जिस शख्स को माँ बाप की कदर का पता है, जो माँ बाप की कदर करना जानता है, उसका हर दिन फादर्स डे और हर दिन मदर्स डे के साथ मंसूब है। हमें खुदा के बंदा मूसा को 10 अहकाम देते हुए खुदा ने पहले 4 अहकाम अपने मुतल्लिक कहे और जो अगले 6 अहकाम दिए वो सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए, इंसानों के लिए, लोगों के लिए किए। और उनमें जो नेक्स्ट 6 कमांडमेंट्स हैं, उनमें जो पहला कमांडमेंट यानी 5वां बनता है अकॉर्डिंग टू द जो उसकी लिस्ट है, उसमें 5वां बनता है। लेकिन सोसाइटी वाइज हम देखें, मुआशरे वाइज देखें तो पहला हुक्म मुआशरे के लिए ये है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। इससे पहले कि मुआशरे की किसी और चीज़ को टच किया जाता, इससे पहले कि किसी और फ़र्ज को या किसी और हक को, हकूक़ व फ़राइज़ की बात की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाती है, जिम्मेदारियों की, इससे पहले किसी और जिम्मेदारी को टच किया जाता, इससे पहले किसी और बात को हाईलाइट किया जाता, खुदा ने सबसे पहले उस बात को हाईलाइट किया जिसमें खुदा ने खुद पेरेंट्स को अपनी नुमाइंदगी के लिए ज़मीन पर रखा। और खुदा ने उन्हीं के हक में ये बात कही कि अगर कोई चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो, अगर कोई चाहता है कि वो पीरी पाए, अगर कोई चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, सुरखरू हो, तो खुदा के बाद उसको अपने पेरेंट्स की इज्जत करना उस पर लाज़िम मलज़ूम है। अब एक और ख़ास बात लिखा गया है, तू अपने बाप और उसके बाद पहले लिखा है तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना और फिर तेरी उम्र दराज होगी। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में एक अलमिया ये पाया जाता है कि सवारियों के पीछे लिखा होता है, ये सब मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ जन्नत की हवा। कभी भी किसी ने ये नहीं लिखा कि ये मेरे माँ और बाप की दुआ है। ऐसा क्यों है? शायद ये कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में डाल दिया गया है कि माँ बहुत मोहब्बत करती है और प्यो ज़रा गुस्से वाला होता है, उसका हर वक्त ग्रम्पी फेस बना रहता है। और याद रखिए, ये जो ग्रम्प है चेहरे के ऊपर, जो बाप के सख्ती होती है, ये खुदा बाप की तरफ से होती है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ये ग्रम्पीनेस जो है ये खुदा बाप की तरफ से होती है। बाप जो गुस्से में रहता है और माँ हर वक्त लाड करती रहती है, इसके बियॉन्ड बहुत सारी बातें हैं। और हमारे मुआशरे ने सिर्फ एक पहलू को ले लिया कि माँ बहुत प्यार करती है, सारे लाड वेख दिए, चंगियाँ माड़ियाँ सारियाँ भुगत लेंदी है, इसलिए माँ को पहली तरजीह, बाप को दूसरी तरजीह। ऐसा नहीं है। कलाम मुनसिफ है,
خدا باپ منصف ہے، اور ایسا اعلیٰ منصف جس نے دونوں کو ایکویلٹی دی ہے، جس نے دونوں کو برابر رکھا ہے، اور اس برابری میں کہتا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تو صرف ماں دی عزت کری جاتے تیری عمر دراز ہو جائے گی، نو 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 نو، اس میں دونوں شامل ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میری ماں میرے لیے سب کچھ ہے، میرے پیو نے تو سانو کدی پوچھیا بھی نہیں سی، تو باپ ہمیشہ باپ ہی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ باپ اور ماں کی عزت کرنا، اور میں تیری عمر کو دراز کروں گا۔ کلام خدا میں لکھا ہے خدا نے آدم کو بنایا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو لے کر اس سے ہوا بنائی۔ ان دونوں کو کپل وائز خدا نے باغ عدن میں رکھا۔ اب بہت سارے لوگ اس بات کو بڑی ترجیح دیتے ہیں کہ جی اولاد ہو تو پھر جناب وہ جوڑا بابرکت ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے آدم اور ہوا کو کریٹ کیا تھا، آدم اور ہوا کو بنایا تھا، اولاد ان کے لیے اضافی برکت کے طور پر ان کے حصے میں آئی۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں۔ اگر اولاد ہے تو پریز دا لارڈ، نہیں ہے تو پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ سو آدم اور ہوا کو بنانا خدا کی پرائورٹی تھی، اور پھر اولاد اس لیے دی کہ اولاد ماں باپ کو خدا کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر دیکھتی رہے کہ یہ خدا کے نمائندے ہیں اور ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنا ہے۔ اگر ہم ان کی زمین پر رسپیکٹ کریں گے تو ہماری زمین پر عمر دراز ہوگی، اور اگر آسمان پر خدا کی رسپیکٹ کریں گے تو ہمیں کثرت کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ آمین۔ یہودیوں کا ایک دستور تھا، جب آپ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 41ویں آیت سے لے کر 50ویں آیت تک پڑھتے ہیں، تو یہودیوں میں ایک دستور یہ تھا کہ جب بچہ 12 سال کا ہو جاتا تو اس کو ماں باپ ہیکل میں لے کر آتے۔ اور جب آپ لوکا کی انجیل پڑھیں گے تو 2 باب کی 41ویں سے 50ویں آیت تک آپ کو ایک واقعہ ملے گا جس میں مقدس یوسف اور مقدسہ مریم دونوں یسوع مسیح ناصری کو ہیکل میں لے کر آئے، اور اس وقت یسوع 12 سال کے ہو چکے تھے۔ اور دستور کیا ہوتا تھا کہ جب والدین 12 سال کے بچے کو ہیکل میں لے کر آتے اور کاہن کے سامنے کھڑا کر دیتے تو کاہن اس بچے کا ہاتھ پکڑتا اور اس کو ماں سے لے کر باپ کے سپرد کر دیتا، اور اس کو کہتا کہ اب سے اس کی ساری ذمہ داری تیری ہے، اس کی تربیت تو کرے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ 12 سال تک ماں رسپانسبل ہے بچے کی تربیت کرنے میں، اور جیسے ہی بچہ 13ویں سال میں بڑھتا ہے، کیونکہ آگے یوتھ کا دور شروع ہو جاتا ہے، اس میں باپ کی یہ کور رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کی مدد کرے، اس کو اچھا برا سب کچھ بتائے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ امثال کی کتاب کو دیکھیے، اس کا 6 باب اس کی 20ویں سے 23ویں آیت تک پڑھ دیجیے گا۔ جی لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا۔ یہ سلیمان کہتے ہیں میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا، اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، کیونکہ ماں پہلی ٹیچر ہے، ماں پہلا لیسن دیتی ہے، ماں ہی ہے جو خدا بھی سکھاتی ہے، جو باپ بھی سکھاتی ہے، اور ماں کہنا بھی سکھاتی ہے۔ ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، اور باپ کے فرمان کو، باپ کے حکم کو کیا کر؟ بجا لا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ، ہاں جی، اور اپنے گلے کا توق بنا لے، ہاں جی، یہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی۔ ہاللیلویا۔ باپ کا حکم چراغ کی مانند ہے اور ماں کی تعلیم نور کی مانند ہے۔ لکھا ہے ان کو اپنے دل پر لکھ لے اور اپنے گلے کا توق بنا لے۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے ٹور، جسے ہم پنجابی میں، ہماری پنجابی زبان میں تویتڑی کہا جاتا ہے۔ سنے لفظ ہے نا؟ تویتڑی سنی نا؟ لوکی سونے دی تویتڑی بھی پاندے ہوندے سی، چاندی دی بھی۔ سو یہ تویتڑی ہے جو ہے
اس میں آپ نے باپ اور ماں کی تعلیم کو ڈال کے گلے میں پہن لینا ہے. زبانی کلامی عزت نہیں، عملاً عزت. جیندیاں جیندیاں ماں پیو نو کدی نہیں لوگ پوچھتے، جدوں مر جاندے تے قبراں پکیاں کردے ہوندے نے. اوتے جناب قبرستان والے نو سپیشل روٹی پہنچا کے آن گے. راتی ابا خواب چایا سی، کہندا سی میں بھکھا واں. اماں راتی خواب چائی سی، کہندی سی مینوں سوٹ نواں لے کے دو، اسی قبرستان سوٹ دے کے آنا ہے. کس طرح کی فرسودہ تعلیمات کو ہم فالو کر رہے ہیں، کس طرح کی سوچ ہم لوگوں نے بنا رکھی ہے. کیا خدا کا کلام اس طرح سے فرماتا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جیندیاں جیندیاں ماں دی تے پیو دی عزت کرو. تم اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا اور میں تیری عمر کو. اے نہیں کہ پیو مر گیا تو پھر عزت کرن دیو تصویر دے سامنے کھلو کے. نو 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 نو، جیتے جی عزت کریں، جیتے جی عزت کریں، کیونکہ باپ کا فرمان چراغ اور ماں کی تعلیم نور ہے. اور جس کی زندگی میں یہ نور آ جاتا ہے، جس کی زندگی ماں باپ کی تعلیم سے منور ہو جاتی ہے، وہ زندگی میں کہیں مار نہیں کھاتا. آمین. کیونکہ ماں باپ زمین پر خدا کے نمائندے ہیں. میں پھر یہ بات کہتا ہوں، عمر کی درازی کا وعدہ خدا نے کیا ہے. عمر کی درازی. زبور نویس لکھتے ہیں 70 برس، اگر قوت ہو تو 80 برس. اور ہمارے ملک کی ایوریج کیا ہے؟ 60 برس. بڑی ہمت ہو تو 65 برس، اور اس کے بعد ختم. بہت سارے لوگ 40 45 35 30 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ ہم ویسٹ کی طرف نظر دوڑائیں تو وہاں پر لوگوں کی عمریں جناب 100 سے بھی ایکسیڈ کر جاتی ہیں. 105 سال عمر، ہم حیران رہ جاتے ہیں. او مائی جناب چنگی پلی کلی اپنے گھر دے سارے کام کردی ہوندی ہے، بابا کلا ہی ڈرائیو کرتا رہندا ہے اوتھے. اور عمر پوچھتے ہیں کتنی؟ جی میری عمر آئی ایم 95، 95 سال کا ہوں میں، 98 سال کا ہوں میں. واو، کیوں ایسا ہے؟ کلام کو پورا کرنا شروع کر دیں، عمر آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی. ہیلیلویا. دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی طرح کے منرلز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آمین. آپ کو کسی طرح کی کوئی ایسی ڈائٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کلام کو اندر اتارنا شروع کر دیں، ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دیں، عمر بڑھنا شروع ہو جائے گی. پریز دی لارڈ. عمر کی درازی کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے. اگر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں، سرخرو ہوں، جئیں، بڑھیں، اپنے بچوں کے بچے دیکھیں، تو پھر انہیں بھی ایک کام کرنا ہے. اور وہ یہ کام ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو حنا کی طرح خدا کے ہاتھوں میں دے دینا ہے. آمین. اور جب اپنے بچوں کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں گے تو پھر اگلا کام خدا کا ہے. خدا اپنے حصے کا کام کرے گا، آپ اپنے حصے کا کام کریں. یہ بات ہو رہی تھی زمینی باپ کی. اس کے بعد ایک اور ہمارا باپ ہے، مسیحیوں کا ایک اور باپ ہے. کون سا ہے وہ باپ؟ آسمانی باپ، جس کا تعارف یسوع مسیح نے کروایا. یسوع کے شاگردوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا، تو یسوع نے کہا نہ صرف دعا سکھاؤں گا، آج تمہیں ایک پرسنالٹی بھی متعارف کرواؤں گا جس سے کسی وقت میں تم ڈرا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے، اس کا نام لینے سے پہلے کتنی دفعہ سوچتے تھے، زبان پاک کرتے تھے، ہونٹ پاک کرتے تھے. آج میں اس کا تعارف اس طرح سے کرواؤں گا کہ جب دل چاہے اس کو پکارو. ہلیلویا. اور یسوع نے کہا بس اس طرح سے دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. اب ہم جہاں تک زمینی باپ کے نافرمان ہیں، وہاں پر آسمانی باپ کے بھی نافرمان ہیں. خدا باپ بڑی دلیری کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن خدا کی عزت کوئی نہیں کرتے ہیں. وہ خود کہتا ہے، وہ کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اب اس بات کو ہم کس طرح سے ڈسکلوز کرتے ہیں؟ جب ایونٹس آتے ہیں،
جب ہمارے گھر کا فنکشن ہوتا ہے، جب کرسمس یا ایسٹر آتا ہے، تو ہم مختلف تہواروں پر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ کے ساتھ کوئی لنک، ہم اس کی ذرا رسپیکٹ نہیں کرتے، ہم اس کی بالکل قدر نہیں کرتے۔ کیا یہ احترام ہے اس کی قدوسیت کا کہ ہم اپنی مرضی کرتے پھریں، جو ہمارے دل میں آئے وہ ہم کریں؟ متی کی انجیل 15ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، یہ امت ہونٹوں سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ سو خدا کی پاکیزہ محبت کی قدر کرنا سیکھیں۔ وہ بھی باپ ہے، وہ روحانی باپ ہے۔ اگر ہم زمینی باپ کی عزت نہیں کر سکتے تو آسمانی باپ کی کیوں کریں گے؟ آسمانی باپ کی عزت کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ زمینی باپ کی رسپیکٹ کرنا سیکھ لیں۔ آج فادرز ڈے ہے، اگر آپ نے اپنے باپ کا کسی بھی موڑ پر دل دکھایا ہے تو آج گھر جا کے اسے گلے لگا کے اس سے معافی ضرور مانگیے۔ اگر وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور اس کی موجودگی میں آپ نے اس کا دل دکھایا تو آج خدا کے حضور ضرور معافی مانگیے۔ والدین ہماری تربیت کرتے ہیں، باپ اور ماں مل کر تربیت کرتے ہیں، اور ہماری تربیت کرنے کے بعد ہمیں پاسبان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور پھر پتہ ہے پاسبان کا کام کیا ہوتا ہے؟ پاسبان ہمیں ماں باپ سے لے کر خدا باپ کے سپرد کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے یسوع مسیح کے ساتھ ہوا۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر آئے، اور وہاں پر کاہن نے اس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں دے دیا، اور کلام میں لکھا ہے جب وہ واپس جا رہے تھے تو یسوع کھو گیا، یسوع ان کو نہیں ملا۔ وہ ڈھونڈتے 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 واپس آئے اور آ کر دیکھا تو یسوع وہاں پر جو شریعت کے عالم تھے ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے بیٹھ کے۔ تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں تجھے ہمارے ساتھ جانا تھا؟ وہ کہتا تمہیں نہیں پتہ میں 12 سال کا ہو گیا ہوں، اب مجھے اپنے باپ کے پاس رہنا ہاللیلویہ ضروری ہے۔ سو جب ہماری تربیت درست طور پر ہوگی تو پھر ہم یقیناً خدا باپ کے ہاتھوں میں سونا بنتے چلے جائیں گے، کندن بنتے چلے جائیں گے، اور وہ زبردست تیر بن جائیں گے جو خدا کی کمان سے نکل کر ابلیس کے دھچیاں اڑا دے۔ آمین۔